अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ तेरे नाम पे मर जाऊं की एपिसोड 55। धमाकेदार एपिसोड होने वाली है। आज की दिल की धड़कनें संभाल लीजिए, बहुत कुछ कहानी में आने वाला है। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको आज की धमाकेदार और ज़बरदस्त एपिसोड की तरफ लेकर चलती हूँ। सब काम छोड़ दीजिए, तो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड है जी 51, नॉवल तेरे नाम पे मर जाऊं बाय असमरवा मिर्जा। लेट्स स्टार्ट अगेन। खिड़कियों पर लगे पर्दों के पार मलकी जी सुबह पर फैलाए हुए थी। वो रात तो बहुत बेचैन था, करवटें बदल बदल कर बिस्तर की हालत बिगाड़ दी थी। फिर इस पर नींद कब और क्यों कर मेहरबान हो गई। असल मुअम्मा तो ये था, यही वो ख्याल था जो नींद से निकलते ही उसका दामन घेर गए। मगर जब ख्वास मजीद जागे तो इसे मुंह में खुसते बालों ने सर झटकने पर मजबूर किया। ये समझते कि मुंह में कोई कीड़ा मकोड़ा घुसा है, इसने बेइरादा अपना हाथ होंठों पर फेरा। तभी एहसास हुआ वहां महकते खुले बाल हर तरफ बिखरे हैं। आजाद ने सर तकिए से उठाकर जब अपने सीने पर पड़े इस महमली वजन रखते वजूद को देखा तो उसकी नींद में गर्क आंखें दफतन गुलाबी हुई। फिर इसने जब हाथ नाजली के बालों में फेर कर उन्हें बिठाया तो गुलाबी आंखों समेत वो मुबहिम सा मुस्कुराया। जाने रात के किस पल वो उसके पास आई और अपनी मलकियत का एहसास पाते ही वो आजाद के पास उसके सीने पर आकर सो गई। वो सांस भी एहतियात से ले रहा था कि कहीं वो जाग ना जाए। वो तब तक आजाद यल्दरम की थी जब तक इस नींद के दामन से जुड़ी थी। मैं तुम्हें इस दर्द से जल्द बाहर निकाल लूंगा, बस मेरा साथ मत छोड़ना। आजाद ने इसे दोनों बाजुओं की आगोश में भरा और नहायत आराम से करवट बदले इसे गुड़िया की मानेद अपने बगल में मुंतकिल करके लेटाते खुद जरा परे खिसका ताकि वो ठीक से लेट सके। वो किसमिसाई और उसने आजाद की शर्ट सीने से मुट्ठी में जोर से कस ली और एक दर्द भरे तासुर को देते वो फिर सो गई। आजाद ने उसके चेहरे को मोहब्बत भरी नजरों से देखा, फिर करवट नाजली की तरफ करे, हाथ उसके गाल पर फेरे, गर्दन तक लाकर रोका। वो सो गई थी। आजाद इसी पर अल्लाह का शुक्रगुजार था। आजाद की एक ऑफिस में मीटिंग थी और उसके बाद मुराद को एयरपोर्ट लेने जाना था, पर दिल ना मान रहा था कि नाजली को ऐसे सोता छोड़कर चला जाए। मैं तुम्हें समझता हूँ नाजली, जिस जिस दर्द से तुम मेरी खातिर गुजरी, इस हर दर्द का नाम और एहसास तक तुम्हारी याददाश्त से मिटा दूंगा। मैं तुम्हारे इस मासूम चेहरे पर कुर्बान। तुम इतनी जिद्दी और आतिशफिशा होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। आजाद ने उसके चेहरे का एक एक नक्श बस आंखों से ही छुआ और अपने अंदर कोई सी तलब भी बेदार ना होने दी। वो क्यूट सीधी वो करवट सीधी करने लगा जब नाजली हाथ खींचने पर फौरन आंखें खोल गई। आजाद ने इसे वापस देखा तो नाजली की खुली आंखें देखकर अलर्ट हुआ कि खुद ही पास आकर कहीं अब चीखने न लगे। हाथ कैसा है तुम्हारा? आजाद के वहम वहीं रह गए। वो जागते ही उसके हाथ को पकड़कर जायजा लेने लगी। हाथ से निकलता खून पट्टी पर फैला था। ये देखकर नाजली का दिल भी वैसे ही लहू हुआ। बेहतर है तुम मेरे पास कब आई? आजाद ने उसके उठ बैठने पर फौरन सर नाजली के बैठते ही उसकी गोद में रखे पूछा तो वो जो टांगे समेटने लगी थी वापस सीधी कर ली और कमर से लगे तकियों से टेक लगा गई। वो उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने सीने तक लाए दबा गया। वो थोड़ा इस पर झुक गई। मैंने पहले ही आधी जिंदगी तुमसे दूर गुजार दी, अब एक लम्हा भी मैं तुमसे दूर आबाद नहीं रह सकती। बहुत बड़ी मजबूरी है, बस इसलिए मैं आ गई। वो झूठ कैसे बोलती? वो पकड़ लेता तभी सब सच ही कहा। मैंने जब तुम्हें खुद पर देखा मैं फिर से तुम्हारे प्यार में डूब गया। ऐसे हक बस नाजली ही जमा सकती है। अच्छा हुआ तुम जाग गई, मुझे एक मीटिंग के लिए ऑफिस जाना है और उसके बाद मुराद को लेकर मैं यहीं आऊंगा।
تم مینٹلی تیار رہنا، شام تک ہم وکیل کی طرف بھی جائیں گے۔ خاندے کے بچے کا پیٹرنٹی ٹیسٹ ہوگا، یہی آخری آپشن ہے۔ اس بچے کے پیدا ہونے تک انتظار نہیں کر سکتے۔ وہ آزاد کی ہر بات سنے سر ہلا گئی۔ یہ ٹیسٹ 7 ویک بعد ہوتا ہے، ہوپ سو وہ 7 ویک پریگننٹ ہی ہو تاکہ جلدی آر پار ہوا جا سکے۔ نازلی نے اپنے ہاتھوں کو چھڑوانا جاری رکھا مگر آزاد نے اس کے ہاتھ نہ چھوڑے۔ ہوپ سو میری طرف دیکھو۔ آزاد نے اس کو پکارا تو وہ ہاتھ کھینچنے روک گئی، صرف اس لیے کہ آزاد کا ہاتھ زخمی تھا۔ نازلی نے سوالیہ انداز میں بھویں اچکائیں، جیسے تم نے مجھے رات دھتکارا ہے، میری جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو یوں تمہاری گود میں سر رکھے اتنا پرسکون نہ ہوتا۔ آزاد کی بات پر نازلی کی رنگت لہو ہونے لگی۔ اچھا تو احسان جتا رہے ہو، بولو۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں منجمد تکلیف آزاد سے کب چھپی رہ سکی تھی۔ تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ مرد کی انا زہر آلود ہتھیار جیسی ہوتی ہے، توہری اذیت دے کر مارتی ہے۔ ایک تو وہ ری ایکشن دیتا ہے، دوسرا اگر بفر جائے تو اس ری ایکشن پر کبھی افسوس بھی نہیں کرتا۔ وہ اس جواب پر نازلی کی آنکھوں میں دگنی بے رحمی دیکھ کے بزمردگی کا شکار ہوا۔ تمہاری انا میرے معاملے میں اگر زندہ ہے تو میں تمہارے لیے مزید زندہ نہیں رہوں گی آزاد یلدرم۔ تم مار لو، دوہری اذیت دے کر تمہیں تو عادت ہے۔ آزاد اس کے ہاتھ چھوڑے اٹھ کر بیٹھا تو وہ اس کے پاس سرک کر بیٹھتے ہی اذیت سے منہ پھیر گئی۔ میرا غصہ بہت برا ہے، میں بہت ضبط کر رہا ہوں، لیکن ایک حد ہوتی ہے۔ کیوں بنا ثبوت کے یقین نہیں کر سکتی تم میرا؟ میری زبان میرے کہے کی کوئی اوقات نہیں تمہارے سامنے۔ وہ اس کے پھیرے منہ کے باوجود اس کے کان کے قریب پست سا چلایا، پر وہ مکمل بات ہونے کے بعد اسے جبڑے بینچ کر منہ واپس اس کی طرف کیے دیکھنے لگی۔ گلا گھونٹ دو میرا، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں مزید کوئی بات نہیں کروں گی اب تم سے رپورٹ آنے تک۔ اس کے بعد تمہیں مجھ جیسی سائیکو عورت سے رشتہ رکھنا ہے یا نہیں یہ بھی تم پر چھوڑا۔ دعا کرو بچہ تمہارا ہو، خاندے کے ساتھ سیٹل ہو جانا۔ ایک بیٹا تو پہلے ہی ہے، دوسرا بھی ہو جائے گا۔ ہیپی فیملی۔ وہ زیادتی پر زیادتی کر رہی تھی اور آزاد اس کی اس خود اذیتی پر اندر ہی اندر ماتم میں تھا۔ تمہیں میرے آنسوؤں نے بھی یقین نہیں دلایا تو میں گلا پھاڑ پھاڑ کر بھی چلاتا رہوں، تم یقین کرنے والی نہیں۔ تمہیں تکلیف سہ سہ کر اسی کی عادت ہو گئی ہے، تبھی تمہیں مجھ سے جڑا کوئی سکھ نہ نظر آ رہا ہے نہ دکھائی دے رہا ہے۔ وہ بھی جیسے پھٹ پڑا تھا۔ وہ اذیت سے مسکرائی، جگر چیر گئی اس شخص کا۔ کون سا سکھ آزاد؟ وہ آنکھوں میں آنسوؤں کی آمیزش برے منمنائی۔ میں اور میرے ہونے کا احساس سکھ نہیں ہے تمہارا؟ وہ یہ پوچھتے جانے کتنے کرب سے گزرا تھا۔ تمہیں میری ویلیو کا ذرا احساس نہیں رہا۔ میں تمہیں یہ احساس دلا سکتا ہوں، پر اس کے بعد بھی تم ایسی ہی رہی، میں دوسرا سانس نہیں لے سکوں گا نازلی۔ وہ اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ جسم کاٹ رہی تھی۔ کیسے یقین دلاؤ گے؟ کیسے دلاؤ گے احساس؟ وہ اٹکتے لڑکھڑاتے سانس بھرے بولی تو آزاد نے اس کے ہونٹوں پر ایک سرد نگاہ پھیرتے ضدی آنکھوں تک لائی۔ وہ اس قدر نزدیک تھے کہ سانسوں میں سانس لے پانا ایک خیال نہ رہا تھا، حقیقت بن گیا۔ آزاد نے اس کی اٹکتی سانسوں پر جھک کر وہ پرزور بندش لگائی جو اس لڑکی کے رستے ہوئے زخموں پر بھی درماں بن گئی۔ وہ بتا رہا تھا کہ تلافی کیسے کی جاتی ہے، پر وہ اس کو خود سے دور کرنے لگی جیسے وہ اور زخم کو ریت رہا ہو۔ اگر تم نے مجھے خود سے اب دور کرنے کی کوشش کی، میں آگ لگا دوں گا ہر چیز کو۔ ایک دم چپ۔ تمہیں بتاتا ہوں کہ جب ایک مرد پہلی بار عورت کے قریب آتا ہے تو کیسا لگتا ہے اس عورت کو۔ یہ احساس تمہیں اب خود ہی محسوس ہوگا۔ میری بکواس تو رائیگاں گئی۔ ویسے ایک ہی جھٹکے سے تکیے اسے لگاتے اس پر حاوی ہوا تو نازلی سہم کر اس بے قابو آزاد کو دیکھنے لگی۔ جنگلی انسان پیچھے ہٹو،
तुम ऐसे मेरी जिद को पहाड़ बना दोगे, याद रखना। वो बच्चा तुम्हारा ना भी हुआ तो मैं इसे झूठ मूठ कर तुम्हारा साबित करके निकल जाऊंगी तुम्हारी जिंदगी से। मुझसे पंगा मत लो। नाज़ली के मज़ाहमत करने के बीच ऐसे इरादे सुने वो बेयकीनी से उसे देखता सहम कर दूर हुआ। इसे झटका लगा था नाज़ली की ऐसी बात से। नाज़ली, तुम अपने और मेरे बीच कांटे बिछा रही हो ऐसी बकवास करके। आजाद ने उसको तंबीह की, जो तकिया उठाकर आजाद को दे मारे उसके साए से गुरेज बरतती पीछे से रख कर बैठी। और तुम मुझ पर जब्र करके अपने और मेरे बीच आग लगा रहे थे। नाज़ली ने भी सुलग कर जवाब दिया, अब तुम तरस जाओगी तब भी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, याद रखना। आजाद ने तकिया गुस्से से उठाकर परे दे मारते बेड से उठ जाते बाकायदा चिल्ला कर बावर करवाया, हाँ हाँ, उस हांदे के गले पड़ जाना, बहुत प्यारी बीवी है वो तुम्हारी। नाज़ली ने चिल्ला कर जवाब दिया और आजाद ने मुठ्ठियां भींच कर पलट कर एक खून आशाम नजर नाज़ली पर डाली, जिसको इस वक्त बस लड़ने के सिवा अपने अंदर की घुटन निकालने का कोई रास्ता ना मिल रहा था। आजाद ने इसे बगौर देखा, जिसकी सांस उखड़ रही थी। तभी वो वापस आया और नाज़ली के पास बैठते ही इस सुर्ख सूजी आंखों से अपनी तरफ तकती नाज़ली के दोनों हाथ पकड़कर दीवाना वार चूमे तो नाज़ली की आंखों से कई आंसू टूटकर गालों पर उतरे। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मेरी बीवी बस तुम हो। मेरी सांस, मेरी धड़कन, मेरा करार, मेरा सब कुछ तुम हो। मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, घुटन निकालने के और भी बहुत तरीके हैं। ऐसे खुद को और मुझे कांटों पर घसीटना बंद करो। बताओ क्या करूं कि तुम्हें सुकून आए, थोड़ा सा ही सुकून आए। बोलो, रोए बिना बोलो। वो समझ रही थी वो चिल्लाएगा, चीखेगा और तड़पता छोड़ जाएगा। वो कैसे भूल गई थी वो उसकी जिंदगी था, वो उसकी मोहब्बत था, वो उसकी दुआओं का सिला था। इसे अल्लाह नाज़ली से कैसे बेखबर कर देता, जो इस लड़की की वाहिद आसानी बचा हुआ था। बहुत तकलीफ हो रही है, आई एम सॉरी। वो थक हार कर सिसक पड़ी तो आजाद ने इसे अपने दर्द करते उसी सीने में छुपाया जिसे इस लड़की ने बुरी तरह छलनी किया था। माफ किया, गहरे गहरे सांस लो। वो उसकी पुश्त थपक कर इसे पुरसुकून करने लगा और नाज़ली को ठीक होने में बहुत लम्हे लग गए, लेकिन वो बिलाहिर अंदर की बढ़ास उगल कर सुकून पा गई। आई वॉन्ट कंपनसेशन। नाज़ली ने वही भीगी नजरें उठाए आजाद को देखा, जिसे एक लम्हा लगा था नाज़ली की बात समझने में, और उसकी आंखें गहरी हो गई। मैं दे चुका हूँ नाज़ली, तुमने तलाफी भी बर्बाद कर दी इस फजूल के मेलो ड्रामे में। सॉरी, लेकिन अब मेरा रोमांटिक होने का मूड नहीं। सोना है तो सो जाओ, वरना जो दिलाए कर लेना, मैं निकल रहा हूँ। आजाद ने इससे मुंह फेरा तो नाज़ली का चेहरा मजीद मुरझा गया। भला वो इतना जालिम कैसे हो सकता था? तुम तरस जाओगे दोबारा इस मोमेंट को, याद रखना। वो उसके पास से उठा तो नाज़ली ने इसे वार्न करे रोकने की कोशिश की। मैं ऑलरेडी तरस चुका हूँ अपनी नाज़ली के लिए, यकीन करो। तुम मेरी नाज़ली नहीं हो। ख्याल रखना अपना, आता हूँ। वो अपने घने स्याह बालों में हाथ फेरे, सर्दोस्पार जरूरत से ज्यादा भारी लहजे में बात मुकम्मल किए, लंबे लंबे ढक भरे कमरे से निकल गया और नाज़ली ने उसके पीछे ही तकिया उठाकर दे मारा और खुद औंधी होकर दूसरे तकिए में मुंह दिए गिरी। इसको खुद अपनी समझ ना रही थी, खाम अपना भी दिल दुखा रही थी और आजाद का भी। तुम आ गई मेरी जान। वो इसे दरवाजे में देखते बेचैनी से पुकारी, पर दिलारा ने कोई तवज्जो ना दी और घर में दाखिल हुई। ईशा उसके पीछे पीछे चल पड़ी। दिलारा अपने रूम में आई और बेकरारी से फोन चार्जर उठाकर अपना फोन चार्ज पर लगाया। फिर वो वहीं नीचे बैठकर फोन को ऑन करने की कोशिश करने लगी। फोन चार्जर से कनेक्ट होते ही ऑन हो गया तो दिलारा की सांस में सांस आई और फोन ऑन होते ही स्क्रीन पर पारान का फ्लाइट से पहले का मैसेज देखे दिलारा की धड़कन रुकी। दिलारा, ईशा ने महसूस किया जैसे इस वक्त उसकी बेटी को किसी चीज का होश न था। ईशा जाए यहाँ से, वो जर्मनी पहुंच जाए, हैरियत से फिर बात करूंगी। मुझे तंग मत करें, अभी मैं चीखने या रोने की हिम्मत नहीं रखती, प्लीज।
دلارا نے سرخ آنکھوں سے سر پر کھڑی عائشہ کو دیکھا، جس نے دلارا کی طرف بڑھتا ہاتھ دگنی تکلیف سے واپس کھینچ لیا تھا۔ میری جان، اسے پہنچنے میں کچھ گھنٹے لگیں گے، تب تک تم ایسے پینک ہوتی رہو گی کیا؟ ریلیکس ہو جاؤ بچہ، وہ خیر خیریت سے پہنچ جائے گا۔ عائشہ کو لگا جیسے دلارا تو باران کے بریمن پہنچنے سے پہلے ہی جان ہار دے گی۔ وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ اسے اس وقت ہوا کی بھی ڈسٹربنس قبول نہ تھی۔ ڈونٹ ٹچ می، فار گاڈ سیک میرے کمرے سے جائیں، کہا ہے نا ابھی مجھ سے بات کرنا آپ کے لیے سیف نہیں، پلیز جائیں۔ میں آلریڈی بہت اپسیٹ ہوں، ایسا نہ ہو اپنے ساتھ کچھ کر لوں، پلیز مجھے اس کے پہنچنے تک اکیلا چھوڑ دیں۔ دلارا نے ایک بار پھر منت کرتے عائشہ کو خود سے دور جانے کا کہا، اور عائشہ ڈر کے سبب چلی تو گئی، پر اس کا دل پھٹ رہا تھا دلارا کو یوں تڑپتا ہوا دیکھ کر۔ تم کیوں گئے باران؟ میری بیٹی کا کیا حال کر دیا تم نے، ظالم انسان! یا اللہ، یہ گھنٹے جلدی گزار دیں پلیز، میری جان، ماما پاس ہے تمہارے۔ عائشہ دروازے میں رک کر اسے دیکھتے ضبط قائم نہ رکھ سکی، کیونکہ دلارا بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ تمہیں میرا میسج فون چارج کرتے ملے گا۔ یہ سچ ہے کہ I really want to kiss you، بٹ یہ بہتر ہی ہوا کہ ایک اور چیز اگلی ملاقات پر چلی گئی۔ میں زیادہ دن کی جدائی نہیں دوں گا، پیار جو کر بیٹھا ہوں، جلدی واپس تمہارے سر پر سوار ہونے ٹپک آؤں گا ویکینڈ پر۔ تمہاری مجھ سے جان نہیں چھوٹے گی، لیکن بہرحال میں ناراض ہوں تم سے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ لینڈنگ ہوتے ہی پہلا میسج تمہیں کروں گا، پریشان مت ہونا۔ دلارا نے یہ میسج جس حوصلے سے پڑھا وہی جانتی تھی، اس کی سانسیں جڑی تھی باران سے، اس کے اس میسج سے اگلے پیغام تک وہ سانسیں تھمی رہنے والی تھی۔ دلارا نے فون ہاتھ میں ہی لیے وہیں نیچے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر اس کی اطلاع کا انتظار کرنا شروع کیا۔ وہ اتنے گھنٹے یہیں بیٹھ کر گزار دینے والی تھی، اس سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا، اور عائشہ کا دم گھٹنے لگا جب اس نے دلارا کی یہ حالت دیکھی۔ وہ ماں باہر بیٹھی سسک رہی تھی، اور وہ اندر لڑکی ابھی سے اس شخص کے میسج کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی تو کچھ بھی نارمل نہ تھا۔ تو تم پلیز جلدی پہنچ جاؤ، میں ٹھیک نہیں ہوں باران۔ میں نے سوچا تھا یہ بہت آسان ہوگا میرے لیے تمہیں جانے دینا، کسی کے لیے آج تک تڑپی جو نہیں ہوں، پر نہیں، میں تمہارے بنا سانس بھی نہیں لے پا رہی۔ میں کیسے نارمل ہو پاؤں گی؟ میرا تو پورا جسم کانپ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ وہ گہرے گہرے سانس لینے کے باوجود یوں تھی جیسے اس کا ابھی سانس بند ہو جائے گا۔ ایک ایک لمحہ اس کے دل کو کاٹ رہا تھا۔ میں تمہارے بنا سروائیو نہیں کر سکتی اب، میں تمہیں یاد کرتے مر جاؤں گی باران۔ ویکینڈ تو بہت دور ہے، بہت دور، میں کیا کروں؟ میں نے تو کبھی کسی کو کمزور یا بے بس نہیں کیا، اللہ پھر مجھے ایسے کمزور اور بے بس مت کرے۔ آپ کو پتا ہے میری تکلیف، کہ میری ہمت سے زیادہ ہے، مجھے ہمت دے، میں اپنے کہے پر پورا اترنا چاہتی ہوں پلیز۔ تو میری زندگی میں آ کر مجھے توڑ گئے باران، اتنی تو میں اپنے ماں باپ کے لمس کے لیے ساری زندگی نہیں ترسی جتنی تمہارے لیے اس ایک گھنٹے ترس گئی۔ پلیز جلدی پہنچ جاؤ تاکہ مجھے سانس آئے، پلیز اللہ، اس کو آنچ بھی نہ آئے، حفاظت کرے اس کی، وہ جہاں ہو محفوظ ہو۔ دلارا نے سر بیڈ سے ٹکا لیا، لیکن وہ مسلسل فون کو دیکھ رہی تھی۔ نہ اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی، نہ کوئی اور حس کام کر رہی تھی، اور باہر لاؤنج میں عائشہ سر ہاتھوں میں گرائے بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ یہ سارے آنسو کسی کے دل پر گر رہے تھے، ہاں، اس جیل کے اندر تڑپتے سینے پر، بوند بوند کر کے۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی ایک بیٹی بھی ہے، لیکن اسے پچھلے کئی سالوں سے اپنا دل دو ٹکڑے محسوس ہوا تھا، اور اسی غائبانہ تکلیف نے اسے 2 ہارٹ اٹیک دیے تھے۔ اس کا دل اس کے شاندار کسرتی وجود کی طرح اچھا نہیں تھا۔ اپنے کیے کی سزا، پچھتاوا، اور پھر شاید بہت سے دلوں سے نکلی بد دعاؤں نے دوران مزدور کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس لمحے بھی وہ ایک روشن دان جیسی جگہ میں بیٹھے بیٹھے آنکھیں گیلی ہونے پر چونکا۔ پھر اس نے ہاتھ اپنے رخسار پر لگا کر اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا، تو اس کے ہاتھ کی پوری پوریں اسے اپنے ہی انجان آنسوؤں سے تر ملی تھی۔
جانے وہ اتنے سال سے کس کے حصے کا روتا رہا تھا، کس کو دوران مزدور کے دل کی طاقت غائبانہ مل رہی تھی اور وہ دل بیمار ہو رہا تھا۔ یہ کنیکشن تو بس خدا ہی سمجھتا ہے، لیکن اس وقت دوران کی جو حزن سے بری حالت تھی، اس سے یہی لگ رہا تھا کہ اس کے اندر سب مر گیا ہے، بس باہر سے سب شاندار ہے، ڈھونگ ہے، دھوکا ہے اور فقط ایک خوشنما سا غلاف ہے۔ ایدھا جاگ جاؤ، کمپنی نکلنا ہے، تم بھی ساتھ چل رہی ہو۔ ایک اہم میٹنگ ہے، کچھ سکن پروڈکٹس کو لے کر ہماری فارما کمپنی میں کمپلین آئی ہے، ہری اپ۔ وہ مرر کے سامنے کھڑا اجلت میں اولیو گرین کلر کی ٹائی فکس کرنے کے ساتھ آئینے سے ہی بیڈ پر گہری نیند میں سوئی ایدا کو کسمساتا دیکھ کر پکارا، جس نے کروٹ اور انگڑائی ساتھ لیتے آلیان کی ٹائی باندھتے ہاتھوں کو بریک لگائی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھنے سے خود کو روک نہ پا رہا تھا۔ ایدا، انگڑائی لینا بند کرو، اٹھ جاؤ۔ وہ دوبارہ سے کمانڈ ملنے پر اب کی بار جمائیاں لیتے اٹھ کر بیٹھی تو آلیان نے ٹائی فکس نہ ہونے پر اور ساتھ کمپنی سے کال آنے پر اس کی طرف قدم بڑھائے اور ایدا کو ٹائی باندھنے کا اشارہ کرے، خود کال پک کرے ایئر فون کی جانب متوجہ ہوا۔ ایدا نے سوئی جاگی آنکھوں کے سنگ مسکرا کر آلیان کے بیٹھتے ہی اس کے کالر کو اٹھاتے تھوڑی سی فکس ٹائی اگین کھول کر دوبارہ سے باندھنی شروع کی، جبکہ آلیان ایک اہم ڈسکشن میں مصروف ساتھ کال پر بزی تھا۔ ایدا نے نوٹس لگاتے ٹائی ایڈجسٹ کی اور اسے اتنا ٹائٹ کیا جتنا آلیان کو چاہیے تھا، پھر وہ اس کی گال سے ہونٹوں کو جوڑتا اشارے سے اٹھنے کا کہے پاس سے اٹھا اور اٹیچ اسٹڈی روم میں گھس کر فون پر ہی مصروف کچھ فائلوں کی جانچ کرنے لگا۔ یہ کمپلین کسی کی سازش لگ رہی ہے سر، مارکیٹ میں جاتے ہمارے سکن پروڈکٹس کے ساتھ کسی نے چھیڑ خانی کی ہے، کیونکہ مجھے خبر ملی ہے سیل ہر پروڈکٹ کی ڈیمیج تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ 3 سکن برن کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے سکن موئسچرائزر سے، اس لیے انکوائری تو بہرحال ہوگی۔ دوسری جانب سے ملتی خبر نے آلیان کو کافی ٹینشن میں ڈال دیا تھا۔ وہ اس وقت ڈل وائٹ کلر کی ڈریس شرٹ اور ڈسٹی اولیو پینٹ میں ملبوس لگ بھگ تیار تھا، لیکن اب ماتھا پریشانی کی شکنوں سے لبریز لگ رہا تھا۔ اس پیچھے کون ہے پتہ کرواؤ، سی سی ٹی وی فوٹیج نکلواؤ، کہاں پر پروڈکٹس کے ساتھ چھیڑ خانی ہوئی، یہ انکوائری سے پہلے معلوم کرو، ورنہ کمپنی کا نام خراب ہوگا۔ پورے انقرہ کیا پورے ترکی میں ہمارے سکن پروڈکٹس اپنے معیار اور سیفٹی کے لیے فیمس اور کسٹمرز فرینڈلی تھے، کس منحوس سے برداشت نہیں ہوا یہ آخر؟ آلیان نے سر کے بالوں میں مضطرب ہوتے ہاتھ پھیرا، پھر اچانک اسے محمد سلیمان کا خیال آیا۔ ٹھیک ہے، تم لگو جانچ پر، میں پہنچتا ہوں کمپنی۔ آلیان نے اسے تاکید کی اور کال بند کرتے ہی دوسری کال وکیل کو کی، جس کی 2 مس کالز بھی آلیان کے فون پر موجود تھی۔ کال فوراً اٹھا لی گئی۔ خیریت تھی، تم نے کالز کی؟ آلیان نے فوراً پوچھا۔ سر، محمد سلمان کی ضمانت ہو جائے گی ایسا لگ رہا ہے، بہت لمبے ہاتھ نکلے اس وڈیرے کے، اپنے علاقے کا سردار ہے وہ، بہت اونچے لوگوں سے واسطہ رکھنے کے سبب اس کی ضمانت اپروو ہونے کے چانس ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آلیان کو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا تھا، تبھی موڈ سخت برا ہوا۔ ایک تو مصیبتوں نے جسے پھر سے یلدرم خاندان کے لوگوں کا منہ دیکھ لیا تھا، ایک طرف سے ریلیف ملا تھا، مگر اب یہ مصیبت پھر سر پر نازل ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں اس معاملے کو۔ آلیان نے کن پٹی کی ابری رگیں ہاتھ کی انگلیوں سے سہلانے کے بیچ وکیل سے بات سمیٹی اور کال بند کے باہر آیا تو ایدا کو پھر سے اوندھے منہ گھر کر لیٹا دیکھے۔ آلیان کے سر کا تناؤ کچھ زائل ہوا۔ اٹھ رہی ہو یا نان رومانٹک ہسبینڈ اپنے طریقے سے جگائے تمہیں؟ آلیان نے اس پر سے لحاف کھینچا تو وہ سر اٹھائے پیچھے دیکھنے لگی کہ بالکل ویسا تھا جیسے کسی چھوٹے سے بچے کو زبردستی اسکول کے لیے جگانا۔ ابھی تو سوئی تھی فجر کے بعد آلی، ایدا نے بسرے منہ سے شکوہ کیا۔ آلیان کا دماغ گما، اسے تو یاد نہیں پڑ رہا تھا کہ رات ان کے بیچ کچھ جاگنے والا سین ہوا ہے۔ انفیکٹ جب تک آلیان کمرے میں رات آیا تھا وہ لڑکی چینج کیے نماز ادا کرنے کے بعد سونے لیٹی اور سو بھی چکی تھی۔ وہ جو رات آلیان کے جذبات دہکے تھے وہ بیچارہ ان کو دبانے پر ساری رات لگا رہا، اور نیند اس چڑیل کی پوری نہیں ہوئی تھی کہ واقعی آلیان کو چکرا گیا۔
تو جو رات میرے آنے سے پہلے تم اونگ رہی تھی وہ کیا تھا؟ آلیان نے آئیبرو چکائے مدعا جاننا چاہا تو ادا نے بے قابو مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر بکھرنے سے روکی۔ وہ تو میں کچی نیند سوئی تھی۔ آپ نے خواہ غصہ ہو کر مجھے بہت سٹریس دے دیا تھا نا، اس لیے خیر میں اٹھ جاتی ہوں، سونے تو نہیں دیں گے آپ مجھے؟ اس زچ کرتی کیوٹ ورژن ایدا کی اتنی سعادت مندی آلیان کو ہضم نہ ہوئی۔ وہ اٹھی، اپنے بکھرے بالوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں سمیٹنے کی خاطر بٹھائے کھڑی ہوتی۔ آلیان کے سامنے آنے پر گھبراہٹ کے رنگ ایدا کے چہرے پر بکھرنے لگے۔ کیمپنگ کے بارے کیا خیال ہے تمہارا؟ کبھی کی ہے فارسٹ کیمپنگ، وہ بھی ٹینٹ میں؟ ایدا کی آنکھیں دلچسپی و خیرت سے چمک کر پھیلی، کیونکہ اسے آلیان سے ایسے سوال کی توقع جو نہ تھی۔ نہیں، لیکن یہ سننے میں یمی لگ رہا ہے، وہ بچوں کی طرح خوشی سے پرجوش ہوئے بولی، جبکہ مقابل اس منجے اداکار نے کمینی سی مسکراہٹ اپنے اندر اونڈھی لی۔ فیل کرنے میں اور مزیدار ہوگا، پلان کریں کچھ دن تک اس کمپنی کے ایشو کو حل کرنے کے بعد۔ آلیان نے اسے ورگلانے کی کوشش کی، جس پر ایدا نے فوری جھانسے میں آ کر ثابت کیا کہ خواتین کی عقل گٹوں میں جاتے دیر نہیں لگاتی۔ ڈن ڈن ڈن، ویسے ایشو کون سا؟ ایدا کی آخری جان بوجھ کر ستانے کی کاوش پر آلیان اس سے پہلے ایدا کی گردن دباتا وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر روک گئی۔ مجھے یقین ہے ایشو کوئی سا بھی ہو آپ ہینڈل کر کے حل کر لیں گے میرے جینیس ہسبینڈ۔ وہ مجھے کچھ کہنا تھا آپ سے۔ ایدا نے اول مکھن لگایا، جبکہ آلیان کو وہ ایسے بات کرتی لاڈ دکھاتی ہی اس وقت درکار تھی۔ فرماؤ، وہ تپا ہوا بولا۔ ایدا نے ایک ہاتھ چھوڑتے اس کی گالوں کو زور سے دبایا تو اس کی حرکت پر آلیان سیخپا ہوئے گھورا۔ ایدا نے فوراً سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ادھر منہ کریں پھر کہوں گی، ایدا نے آنکھوں میں چمک سی بھرتے کہا تو آلیان نے ہتھیار ڈالے اور گردن ذرا ترچھی کی۔ ایدا نے ذرا ایڑیوں کے بل اٹھے آلیان کے کندھے اور گردن میں چہرہ گھساتے آلیان کی گردن پر اپنے ہونٹوں کو پاؤٹ بنا کر رکھے ہلکا سا سک کیا۔ آلیان اس کے لیے تیار نہ تھا، تب ایک فطری جھٹکا اسے بھی لگا، جس سبب وہ یہ عنایت کم قہر زیادہ ڈھائے فاصلہ سمیٹ کر آلیان کو دیکھنے لگی کہ آیا اسے ایدا کا یوں کس کرنا اچھا لگا یا بہت زیادہ اچھا۔ مجھے آپ کی خوشبو سے بے حد پیار ہو گیا ہے، یہی کہنا تھا۔ وہ رات میں سوئی نہیں تھی، ڈرامہ کر کے آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ آپ جب آ کر لیٹے اور سو گئے، پھر میں نے آنکھیں کھول لی اور اپنے نان رومانٹک ہسبینڈ کو جی بھر کر تاڑتی رہی، اور اتنا زیادہ غور تو کبھی خود پر نہیں کیا جتنا کل آپ پر کر بیٹھی۔ تو مجھے آپ کے جسم سے آتی اس خوشبو کا نشہ ہو گیا، مطلب یہ یہاں آپ کی نیک سے زیادہ تیز والی آتی ہے۔ وہ ناز سے کہتی، شرماتی لجاتی بولتی گئی اور آلیان سے نظریں ہٹانا دور، آنکھیں جھپکنا دوبر ہوا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دیتے جیسے ایدا کی کیوٹ شکل پر سے نظریں ہٹا گیا۔ اب کی بار درجہ حرارت ایدا کا بڑھا اور ہمیشہ کی طرح وہ مزید ہینڈل نہ کر پاتے اس کے ہاتھ چھوڑے بھاگ گئی اور آلیان کا سارا موڈ سپائل کر گئی۔ اس بار آلیان نے لپک کر اس بند دروازے کو باقاعدہ لات ماری، جبکہ اندر وہ دروازے سے لگی کانوں پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہی تھی۔ وہ جانتا تھا دروازے کے ساتھ اس کی مجرم کھڑی ہے، بس تبھی دروازے پر رحم کھا بیٹھا، ورنہ آج اس ولن دروازے کو کھاڑنے کے پورے ارادے تھے۔ نہ جانے کتنے منٹس لگا کر آلیان نے اپنی طبیعت مائل کی، ایدا سے ہٹائی، پھر وہ کوٹ شوٹ جمائے باہر آیا تو بابا ناشتے پر انہی کے منتظر تھے۔ نہ جانے کتنے منٹس لگا کر آلیان نے اپنی طبیعت مائل کی، ایدا سے ہٹائی، پھر وہ کوٹ جمائے باہر آیا تو بابا ناشتے پر انہی کے منتظر تھے۔ وہ کل پلین کریش کی خبر پڑھ کر شاک تھے اور یہی کیفیت آلیان کی بھی تھی۔ پہنچتے ہی کال کر دے گا، فکر مت کریں بابا۔ وہ لوگ بریک فاسٹ ٹیبل کے گرد براجمان تھے۔ آلیان کمپنی کے لیے جلوے بکھیرتا ریڈی تھا، جبکہ ایدا بھی تیار ہو رہی تھی۔ البتہ کل کی کریش کی خبر آج کے نیوز پیپر میں دیکھے اسماعیل یلدرم پریشان ہو گئے۔ تبھی آلیان نے ان کو تسلی دی،
اب سمجھ آئی دونوں کو کہ اللہ نے کل باران کو روک کر اس کی جان کی حفاظت کی تھی، اور اس پر وہ بہت زیادہ جذباتی اور اللہ کے شکر گزار تھے۔ اسے کہنا ہفتے میں ایک چکر اب انقرہ لگا لیا کرے، پھر سے ہمیں ہود کے لیے مت ترسائے۔ میری اور تمہاری بات الگ تھی دلارا، یہ دوری برداشت کرنے کی اہل نہیں، نہ میں چاہتا ہوں وہ معصوم بچی اس جبر سے گزرے، پہلے ہی بہت مشکل زندگی جھیل چکی ہے۔ اسماعیل نے اپنا ناشتہ شروع کرتے آلیان سے بات کی اور ان کا لہجہ درد میں ڈوبنے لگا۔ بے فکر رہیں بابا، میں کہہ دوں گا اسے آپ کا فیور بہتر ہے۔ اب تھکاوٹ ہو جائے گی یار، آپ ریسٹ کیوں نہیں کرتے؟ اتنا بھی پڑھانے کا کیا کریز ہے؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہیں آپ کا یہ پڑھانے کا جنون کسی اور وجہ سے تو نہیں، کسی اسٹوڈنٹ پر عاشق ہو کر تو نہیں بیٹھے آپ؟ آلیان کی اول باتیں تو ابا خضور نے سن لی، آخری پر ایک چماٹ دیتے دیتے رہ گئے۔ خبیث، باپ پر ایسے شک کرتے شرم نہ آئی تجھے؟ میں نے خود کو مصروف نہ کیا ہوتا تو میری لاش پنکھے سے لٹکتی تم دو کو بہت پہلے مل چکی ہوتی۔ زندگی نے اتنا تھکا دیا ہوتا مجھے۔ میری زندگی کا آخری مقصد تمہارے اور باران کے بچے دیکھنا ہے اور آزاد کی کوئی اطلاع پانا، اور میں نہیں چاہتا میں گھٹ کر مروں۔ تبھی جب تک جان ہے خود کو مصروف رکھنا چاہتا ہوں، چلتا پھرتا مروں، یہی خواہش ہے، کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دونوں ہی دکھی ہو گئے تھے۔ بات ہی ایسی تھی جو جگر پاش تھی۔ اب بابا کم ملکہ جذبات زیادہ بن گئے ہیں۔ آلیان نے بھی ناشتہ شروع کرتے شکوہ کیا۔ نازلی کی خبر لی تم نے؟ اس کا پوچھتے رہنا علی، کاش ہم اس کے لیے کچھ کر پاتے۔ آزاد کی کوئی خبر مل جاتی تو اس بچی کو بھی کچھ راحت مل جائے۔ اللہ اس کی تکلیف کو راحت میں بدلے، آمین۔ اسماعیل یلدرم کی فکریں جانے کیا کیا تھی۔ آریان نے ان کو تسلی دی، ویسے بھی ایک دو دن تک آزاد خود نازلی کو لیے آنے والا تھا۔ ایدا بھی تیار ہو کر باہر آئی تو سج سور کر آلیان پر بجلیاں گرانے کے ساتھ اس نے ماموں کا خوب پیار بٹورا۔ دونوں کمپنی نکلے، پر آلیان نے اسے کوئی بات فی الحال نہ کی، کیونکہ ایک تو اس لڑکی کے ہر بار کی طرح بھاگنے پر غصہ تھا، دوسرا ابھی کمپنی میں چلتے مسئلے اور انکوائری کی ٹینشن تھی۔ وہیں دوسری طرف آزاد نے میٹنگ کے بعد مراد کو ایئرپورٹ سے پک کیا، جس کے بعد وہ لوگ گھر آئے۔ مراد کچھ تھک گیا تو آزاد نے اسے گھر آتے ہی فریش ہو کر آرام کرنے کا کہا، اور یہ بھی کہ وہ شام تک ہر معاملے پر ڈسکس کرتے ہیں۔ البتہ نازلی نے ناشتہ کر لیا تھا، یہ اسے میٹ سے معلوم ہو گیا۔ تبھی آزاد نے اپنے کچھ ادھورے کام کیے اور نازلی کو بھی شام تک ریسٹ کرنے دیا۔ آخرکار 6 سے 7 گھنٹے کی لمبی فلائٹ لیے وہ جرمنی کے شہر بریمن پہنچ چکا تھا۔ ان سارے گھنٹوں انقرہ میں بھی دوپہر ڈھل گئی، پر دلارا اپنے کمرے سے نہ نکلی، نہ وہ اپنی جگہ سے ان 7 گھنٹے ہلی۔ عشا نے بار بار اسے اس کے کمرے میں آ کر دیکھا اور روتی واپس چلی گئی۔ عزیزیں بھی اس کے روک کر کال کرنے پر گھر آ گئیں، پر دلارا نے ان 2 عورتوں کو اپنے مسلسل ایک فون لے کر اتنے گھنٹے سے منتظر ایک جگہ بیٹھنے سے تڑپا چھوڑا تھا۔ لیکن وہ بلا کی ضدی لڑکی جس شرط پر ہلنے کا فیصلہ کر چکی تھی، اسی پر ڈٹی رہتی، پھر بھلے وہ بیٹھے بیٹھے سن ہو جاتی یا مر بھی جاتی۔ خود عشا بھی فلائٹ کے بارے معلوم کرنے میں لگی تھی کہ کیسے بھی کر کے باران سے رابطہ کر سکے اور اس سے منت کرے کہ دلارا کو کال کر لے۔ بریمن پہنچ کر باران نے پہلے دلارا کو ہی انفارم کرنا تھا، پر میسج بھیجنے سے پہلے ہی باران کے ہاتھ سے کسی نے اس کا فون جھپٹ لیا۔ سامنے توتکن کے کئی لوگ ایئرپورٹ پر موجود باران کو گھیر چکے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ باران کو اپنا فون توتکن کے خاص آدمی براق کے ہاتھ میں دیکھ کر آگ لگی، جس نے باران کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا فون سوئچ آف کر کے اپنی جیب میں دھسا لیا۔ توتکن سر ملنا چاہتے ہیں تم سے، اس بدتمیزی کا حساب انہی سے لینا، ہمارے ساتھ چلو ورنہ گھسیٹنے کی پرمیشن بھی ہے۔ براق نے بدتمیزی سے بات کرتے باران کا لہو گرمایا۔ میرا فون دو، مجھے ایک میسج کرنا ہے، پھر چلتا ہوں۔ باران نے اس کی گھٹیا حرکت اور ناقابل برداشت ٹون کے باوجود نرمی سے بات کی، کیونکہ اسے اندازہ تھا دلارا اس کی اطلاع کی منتظر ہوگی۔ پرمیشن نہیں، وہ اپنے آفس میں تم سے ملنا چاہتے ہیں، انہی سے لینا فون، لیٹس گو۔ اس آدمی نے بے حسی کی انتہا کرتے وہاں سے واک آؤٹ کیا، جبکہ باران کے ماتھے کی رگیں پھول سی گئیں۔ چاروں ناچار وہ ان گارڈز کے ہمراہ توتکن کے حکم پر سیدھا آفس پہنچا، جہاں توتکن پہلے ہی منتظر تھا۔
میرا فون لے کر دیں، اس کمینے سے مجھے دلارا کو انفارم کرنا ہے۔ باران نے آفس گھستے ہی براق نامی اس آدمی کی شکایت درج کی، لیکن تب ٹھٹکا جب توتکن کی آنکھوں میں اپنے لیے تنفر کی شدت دیکھی۔ دلارا، وہ کون ہے بچے؟ توتکن نے رولنگ کرسی پر جھولتے دلچسپی سے پوچھا تو باران ذرا محتاط ہوئے قریب آیا اور دونوں ہاتھ میز کی سطح پر رکھے جھکا۔ مائی وائف، مجھے میرا فون دیں پلیز۔ باران نے اس بار تعصب سے ریکویسٹ کی تھی۔ تم امارا کے لیے انگیج تھے، پھر تم نے ایسی جرت کیوں کی؟ توتکن کی آنکھوں سے نکلتے شعلے اور منہ سے نکلتا سوال دونوں مہلک تھے۔ امارا کو ہمیشہ بہن کی طرح دیکھا ہے، یہ بات بار بار بتاتا رہا ہوں۔ مجھے یوں ایئرپورٹ سے اٹھوانے کی یہ وجہ تھی۔ میرا فون اس لیے لیا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ باران کا تاب سوا نیزے تک پہنچا اور توتکن کا دہکا تاب سرد ہوا۔ تمہیں دلارا کو ڈائیورس دینی ہوگی۔ توتکن نے اپنی جھولتی کرسی روکی اور تنتنے سے اٹھتا ہوا وہ باران کی طرف آیا۔ باران بھی سیدھا ہوا۔ توتکن نے سیدھا سباؤ اپنی شرط باران کے سامنے رکھی۔ اور اگر میں اسے ڈائیورس نہ دوں تو؟ وہ سینہ تانے توتکن مریام کے سامنے کھڑا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تندہی اور ضد میں آئے بولا۔ توتکن کے لوگ آفس کے اندر گھستے چلے آئے۔ باران کو کچھ غلط ہونے کا احساس گھیر گیا۔ تو میں تمہارا ساتھ چھوڑ کر تمہارے مخالف جاتے ہر فرد کی مدد کروں گا۔ کمزور ذہن ہے تمہارا، علی نے بتایا مجھے، تمہاری میموری سٹیبل نہیں۔ سوچو اگر دوران رہا ہوتے ہی تم سے بدلہ لینے آتا ہے اور تمہارے پاس بچاؤ کے لیے نہ ذہین دماغ رہے اور نہ گارڈز کی فوج، پھر تم کیا کرو گے؟ توتکن نے اس شخص کی ساری کمزوریوں کا ایک ساتھ فائدہ اٹھایا۔ اسے امید نہیں تھی یہ باپ جیسا شخص صرف ایک ضد پر دشمنی کے لیول عبور کر لے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے توتکن میں اتنا کمزور آدمی ہوں کہ مجھے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اب آپ کی مدد یا گارڈز کی فوج درکار ہے؟ کب دوست دشمن ہو جائیں پتہ نہیں چلتا، اس لیے اپنا خیر خواہ ڈھونڈ چکا ہوں، اور وہ آپ کا بھی باپ ہے۔ رہی بات دوران کی، اسے بدلے کے بجائے میری عزت کرنی ہوگی۔ آفٹر آل اس کا اسی کی عمر کا داماد ہوں۔ توتکن اور اس کے تمام لوگ ششدر رہ گئے۔ وہ اکیلا ہو کر سب کو پچھاڑ کر رکھ گیا تھا۔ واٹ؟ دلارا دوران کی بیٹی ہے؟ توتکن کو ہائی وولٹیج کا کرنٹ چھوا تھا اور باران کے جبڑے مزید بھنج گئے۔ ہاں، اور آپ جانتے ہیں دوران کیا چیز ہے، اور اس کی بیٹی خوب ایسی ہے۔ اس لیے اگر میں نے اسے میسج نہ کیا پہنچنے کا تو کچھ دیر بعد خبر آئے گی کہ پورا انقرہ تہس نہس ہو گیا۔ میں آپ کو سب سمجھاتا ہوں، مجھے میرا فون دے پلیز، میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں، مجھے برا بیٹا بننے پر مجبور مت کریں توتکن۔ کہ یاد رکھیں میرے بنا آپ کا گزارا نہیں، نہ میرے جیسا آپ کو اس صدی میں ملے گا جو اپنی پوری جوانی آپ کے لیے برباد کر دے۔ Give me my phone for God's sake، مجھے کسی بد اخلاقی پر مت اکسائیں۔ باران نے ایک آخری بار منہ سے کہے بات سمجھائی کہ شاید سامنے والے کو عزت راس ہو، پر توتکن کی آنکھوں سے ٹپکتی گرمائش سے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ آدمی سے فون اور آزادی آج بنا کسی بڑی شرط یا ڈیمانڈ کے واپس دینے والا ہے۔ اب وہ شرط یا وہ ڈیمانڈ کیا ہے یہ دیکھنا ابھی باقی تھا۔ جبکہ براق کی آنکھوں میں باران کے لیے کچھ خاص نفرت نظر آ رہی تھی، جو ذاتی تھی کیونکہ وہ امارا کو بے حد چاہتا تھا، اور اس ناطے سے باران سے شدید نفرت ہونی ہی چاہیے تھی۔ جی جناب، تو آج کی ایپیسوڈ دھماکے دار رہی ہے، تو کیا ہونے والا ہے مزید؟ مزدور حویلی میں کیا چل رہا ہے، کون سے پلان بن رہے ہیں، کون سی سازشیں بن رہی ہیں، خاموشی کا کیا تاوان لیں گے وہ لوگ، یہ بھی کل آپ کو بتاؤں گی۔ اور دلارا کیا کرنے والی ہے، اب کیا وہ عشا کو معاف کر پائے گی یا نہیں، کیا وہ باران کے جانے کے صدمے سے نکل پائے گی یا نہیں، یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے۔ اور کل کی ایپیسوڈ بہت زیادہ اسپیشل ہونے والی ہے، اور اس میں کیا ہوگا یہ آپ کو کل ہی پتہ چلے گا۔ اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اس ہفتے میں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی، بھائی مجھے شاباش دیجیے، کل بھی نہیں چھٹی کروں گی، دوں گی ایپیسوڈ انشاءاللہ، اور پھر سنڈے کی چھٹی کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بائے بائے۔